बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है ये आपकी क्लासेस और कोर्स वर्क के हवाले से लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट वीक में आप ही की एक क्लास होगी जो जिसमें रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आज का लेक्चर हमारा कोर्स वर्क के हवाले से तो लास्ट ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में रिवीजन होगी। लेकिन अपनी इम्पोर्टेंस के अतबार से ये इंतहाई अहम है, और इंतहाई अहम क्या, बहुत ही ज़्यादा अहम है। इसलिए बिला ताख़ीर अब इसको स्टार्ट करते हैं। वैसे आज का हमारा जो टॉपिक है जी वो है इस्लामी शरीयत के माखज़। माखज़ अख़ज़ करने से है, या एक वर्ड आपने उर्दू में भी सुना था कि ये मफ़हूम जो है ये इस इबारत से अख़ज़ किया हुआ है, या ये मफ़हूम इस मीनिंग से लिया गया है। किसी चीज़ को पा लेना या किसी चीज़ से निकालने की जो जगह है वो कहते हैं माखज़। अरबी के अंदर उसका मफ़हूम है कि उसको कहते हैं माखज़। अलबत्ता यहाँ पर जो इसका मीनिंग होगा वो आप कहेंगे सोर्स ऑफ लॉ जो है वो उनको हम कहते हैं कि ये शरीयत के अंदर माखज़ कहलाते हैं। शरीयत के सोर्स ऑफ शरिया आप कह सकते हैं, या वो बेसिक्स हैं जिन पर इस्लामिक शरिया की बुनियाद है वो क्या क्या हैं और उनका स्टेटस क्या क्या है। आया उनमें कुछ प्रेफरेंस बेस पे है या कुछ जो है वो ये उनको टॉप लेवल पर रखना ज़रूरी है, या कुछ को जो है वो ग्रेजुअली देखा जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी ही ज़रूरी हैं। यानी बुनियादी तौर पे माखज़ से मुराद हमारा जो शरीयत के अंदर तसव्वुर है वो ये है कि माखज़ से मुराद वो कानूनी ज़राए हैं या वो कानूनी जगह हैं, वो स्पॉट हैं कि जिनके ज़रिए से कोई भी कायदा या ज़ाब्ता या उसूल जिन्हें हम कहते हैं कि ये कानून बाद में बनेंगे, उनको अख़ज़ किया जाए और उनसे फिर कानून बनाए जाए। तो बुनियादी तौर पे यानी शरई माखज़ जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं तो हमारी मुराद ये है वो ज़राए, वो सोर्स, जैसे मैंने कहा कि सोर्स ऑफ शरिया, यानी वो शरीयत के सोर्स हैं जिनके ज़रिए कवायद ला बनते हैं, ज़वाबित बनते हैं, उसूल वगैरह बनते हैं, रूल रेगुलेशन जिन्हें हम कहते हैं, उनको कहा जाता है माखज़। और इसके साथ साथ ही अरबी के अंदर एक और वर्ड इसके लिए यूज़ होता है मसादिर शरइया या माखज़, दोनों सेम वर्ड है। ये भी उन्हीं कवायद के लिए यूज़ होते हैं जिनसे अहकाम हासिल किए जाएँ, या ये कहा जाए कि ये वो बुनियादी कानून की जो है वो बेसिस हैं जिनके ज़रिए से इस्लामी शरीयत के मुख्तलिफ कवानीन जो है वो अख़ज़ किए जाते हैं। ये सोर्स ऑफ लॉ हैं, ये ज़्यादा वर्ड जो है वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, दूसरा वर्ड है जो कानून है, इससे आप वाकिफ़ हैं, यानी वो उसूल ज़ाब्ते जिनकी खिलाफ वर्जी पर कोई ना कोई ब्लेम हो, कोई सज़ा हो, कोई ऐसा जिस पर कोई वईद हो, जैसे गुनाह का तसव्वुर है या गुनाह के हवाले से कहा जाता है कि उसके बदले में जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ ये पनिश होगी। तो कानून इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि उन पर अमल दरामद करके सोसाइटी के अंदर जो है वो अमन रहे। ये तो हो गया जी बुनियादी तौर पर माखज़ का हवाला है। उसके बाद आ जाएं, जब हम बात करते हैं इस्लामी शरीयत के हवाले से कि इस्लामी शरीयत के जो माखज़ हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, क्या नहीं है, तो इस हवाले से जो है वो अहम तरीन जो बातें हैं वो चार चीज़ें। इस्लामी कानून के बुनियादी जो माखज़ हैं वो चार हैं। नंबर 1 है किताबुल्लाह है, यानी कुरान मुक़द्दस, और नंबर 2 सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसमें तो नो डाउट है कि कुरान पाक की जो बेस्ट तशरीह है या उसकी डेफिनेशन है वो आपके अलावा कोई और कर ही नहीं सकता था, और ना ही पॉसिबल था कि कोई और उसको उस तरह डिफाइन करता जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। एंड नंबर 3 है इजमा। इजमा को आप कहें कि एक इसको तफसीली तो हम डिस्कस करेंगे अपने टाइम पे, लेकिन यहाँ पे शार्ट समझ लें कि बहुत सारे लोगों का इत्तेफाक, जो अपनी फील्ड के माहिर तरीन लोग हों उनका इत्तेफाक किसी भी मसले पर हो जाए तो उसको हम कहते हैं इजमा।
یعنی کسی ریلیونٹ فیلڈ کے ماہر ترین لوگوں کا اتفاق ہو جائے کسی ایک ایشو پر، کسی مسئلے پر کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے، یا اس کا اصل طریقہ یہ ہے، یا اس کا بیسٹ وے ہے وہ یہ ہے، کوئی ڈیسیجن لے لے تو اس کو ہم کہتے ہیں اجماع۔ جیسے نمبر 4 پہ ہے قیاس۔ قیاس اصل میں کہتے ہیں لاجک وائز کسی چیز کو ڈیرائیو کرنا کسی اصول سے، یعنی عقلی طور پر کسی پرانے اصول سے کوئی نیا اصول وضع کرنا کہ کسی مسئلے کے اندر پرانے اصول کے مطابق کوئی ڈیسیجن نہ ہو، لیکن لاجیکلی اس کو دیکھا جائے اور پھر اس میں سے اس مسئلے کو اخذ کر دیا جائے، اس کا سلوشن ڈھونڈ لیا جائے، اس کو کہتے ہیں قیاس۔ یہ 4 دلائل ہیں یا 4 ماخذ ہیں، اور ان کی جو ترتیب ہے وہ اسی ترتیب سے، یعنی سب سے پہلے کتاب اللہ ہے، قرآن مقدس ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر جو ہے وہ اجماع ہے، اور لاسٹ میں قیاس ہے۔ آج کوشش کریں گے کہ ہم 2 چیزوں کو ڈسکس کر لیں، کتاب اللہ اور سنت رسول، ان دونوں کو ہم ڈسکس کر لیں جتنی تفصیل ممکن ہو سکتی ہے اس کے حوالے سے۔ جب ہم شرعی ماخذ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کے لیے دلیل ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ یہ جو ترتیب ہم نے شیئر کیا آپ سے کہ کتاب اللہ، سنت رسول اور پھر اجماع ہے، پھر قیاس ہے، تو یہ کہاں سے نکالی؟ تو بنیادی طور پہ تو ہمیں یہیں سے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر واضح طور پہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور اس حکم کی بابت جو ہے وہ تفصیل سے قرآنی اور یا شرعی ماخذ جو ہے وہ ان کو ترتیب سے ڈسکس کر دیا ہے۔ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کے بعد واولی الامر منکم۔ اس میں 2 میننگ ہے، ایک تو یہ کہ تم میں سے جو حکام ہیں یعنی اتھارٹی لیڈر ہیں، سلطنت کو چلانے والے جو لوگ ہیں، ان کی بھی کامل اطاعت کرو، اور یا دوسرا میننگ جو ہے وہ جو راجح ہے، پسندیدہ میننگ ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں، اولی الامر سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت کی تابعداری اور قرآن و سنت کے علوم سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اب ترتیب تو خواہ مخواہ میں سمجھ آ جاتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جو بنیادی ذریعہ ہے وہ تو قرآن پاک ہی ہے، اور اس لیے پہلا اصول جو ہے یہ طے ہو گیا کہ قرآن مقدس ہی ہے، تمام مسائل کے اندر سب سے پہلے قرآن مقدس ہی کو دیکھا جائے گا۔ دوسرا، خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اطیعوا اللہ کے بعد فرمایا اطیعوا الرسول، رسول اللہ کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے، یعنی آٹومیٹک سٹیپ بائی سٹیپ اور گریجولی جو ہے وہ ڈسکشن سٹارٹ ہوگی کہ ماخذ شریعت پہلا کتاب اللہ ہو گیا، سیکنڈ پہ رسول اللہ، اور تھرڈ پہ آ گیا اولی الامر منکم۔ اولی الامر منکم اس لیے کہ تم میں سے جو لوگ شریعت کے علوم کو اچھی طرح جانتے ہوں، واقف ہوں، اور شعبۂ قسمت کے اللہ تعالیٰ نے ان کو عنان سلطنت بھی دیا ہو، اور وہ حکام بھی ہوں، اور وہ اس وقت کے امیر المومنین بھی ہوں یا بادشاہ بھی ہوں، تو یہ جو ہے وہ سونے پہ سہاگا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین اور دنیا گویا کے اکٹھے دیے ہیں، وہ دینی معاملات میں بھی تمہاری رہنمائی کرے اور دنیاوی معاملات میں بھی تمہاری رہنمائی کرے۔ یہ آیت جو ہے وہ بنیاد ہے شریعت کے ماخذ کی۔ اچھا، یہ شریعت کے ماخذ کی بنیاد ہونے کے بعد دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ سے اس حوالے سے کیا چیز ہمیں ملتی ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں شریعت کے ماخذ کے حوالے سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملتی ہے۔ اس میں بھی انہی اصولوں کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے، اور لیکن اس کا ایک اب یوں کہیں کہ تھوڑا مزید اچھے طریقے سے وہاں پر ڈیفائن کیا گیا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا اور یمن کی جانب ان کی تشکیل کی ایز اے قاضی کے طور پر، یعنی وہاں وہ ایک ڈیسیجن میکر، یا آپ یوں سمجھیں کہ بطور جج کے طور پر جب ان کو وہاں بھیجا جانے لگا، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا حضرت معاذ کے متعلق، اور آپ نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک طرح آپ سمجھ لیں کہ گویا کہ یمن بھیجنے سے پہلے تھوڑا سا ان کو چیک کرنے کے حوالے سے، یا ان کی رائے یا ان کی جو شرعی ماخذ کی جو کیپیسٹی تھی اس کو دیکھنا، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں وہ
اس سے اس بات پہ جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ بہتر جو ہے وہ ان معاملات کو سمجھتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان کو نصیحتیں کی، یعنی ایک نصیحت جو ہے وہ بڑی معروف ہے، یسر ولا تعسر بشر ولا تنفر، کہ معاذ جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ نے وہاں جا کر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں، ولا تعسر، اور جو ہے وہ مشکلیں پیدا نہیں کرنی، بشیر اور لوگوں کو خوشخبریاں دینی ہیں، ولا تنفر، نفرتیں نہیں پھیلانی، منافرت نہیں پھیلانی. یہ ایک جملے کے طور پر بہت ہی امپورٹنٹ ایک اسٹیٹمنٹ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. خیر یہ ہم اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے. البتہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو ہمیں شرعی دلائل کے اعتبار سے یا شریعت کے جو ماخذ ہیں بنیادی، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، ان کے حوالے سے تعلیمات اگر ہم دیکھیں تو معاذ بن جبل کی جو پوری روایت ہے وہ الگ ہے. وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو رخصت کرنا چاہا اور ان کو نصیحتیں کی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا کہ آپ ایک ایسے علاقے میں جا رہے ہیں وہاں پر جو ہے وہ مختلف قسم کے مسائل پیش آئیں گے اور مختلف نوعیت کے لوگ جو ہوں گے، وہ مختلف مزاج کے لوگ ہوں گے، تو آپ وہاں پر ان کے اندر ڈیسیجن کیسے کریں گے؟ یعنی آپ کے پاس جو ڈیسیجن پاور ہے اس میں پریفرنس بیس پہ کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے جواب میں، یعنی وہ سوال پورا یوں ہے کہ نبی نے فرمایا کہ تم فیصلہ اپنے مقدمات کا جو ڈیسیجن ہے فیصلہ کس طرح کرو گے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں سب سے پہلے ان کو جو بھی معاملہ میرے سامنے پیش ہوگا تو میں قرآن مقدس سے رہنمائی لوں گا. اب بظاہر تو یہ جملہ کافی تھا، یعنی یہ آنسر تھا اور یہ کافی ہونا چاہیے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ ظاہر قرآن پاک میں رہنمائی موجود ہے اور انہوں نے کہہ بھی دیا کہ میں اسی سے رہنمائی لوں گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اچھا قرآن پاک کے اندر بعض معاملات ایسے بھی ہوں کہ شاید تجھے ان میں رہنمائی نہ ملے، یعنی اگر ان مسائل کا، حدیث کی جو ورڈنگ ہے وہ ایکچوئل ورڈنگ یہ ہے کہ اگر تجھے ان مسائل کا حل قرآن مقدس کے اندر نہ ملے تو پھر کیا کرے گا؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، رسول اللہ تو پھر میں 9 سال تقریباً آپ کے ساتھ رہا ہوں اور میں نے آپ کا سفر و حضر اور آپ کی زندگی اور آپ کی ترتیبات، آپ کی شریعت کی جو رہنمائی ہے اس کو میں نے اچھی طرح سمجھا ہے، سیکھا ہے. تو سیکنڈ آپشن میرے پاس یہ ہے کہ میں آپ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا. یعنی پریفرنس بیس پہ قرآن مقدس ہے، اور اگر مجھے قرآن مقدس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول کہ اگر تجھے وہاں پر نہ ملے اس مسئلے کا حل یا اس مقدمے کا حل جو تیرے سامنے پیش ہوا ہے تو پھر کہاں سے رہنمائی لے گا؟ دن حضرت معاذ نے رپلائی کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی سنت سے رہنمائی لوں گا. اور پھر فرمایا کہ اگر سنت کے اندر بھی یہ مسئلہ نہ ملے تو پھر کیا کرے گا؟ یعنی آپ نے ڈھونڈا اور آپ کو جو ہے وہ سنت کے اندر اس مسئلے کا حل نہ ملا تو پھر حضرت معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ، پھر میں جو ہے نا اجتہد برائے، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اس کا اسٹوڈنٹ مطلب بڑا آسان سا آپ کے لیے کر کے بتاتا ہوں. اپنی رائے سے اجتہاد کا مطلب یہ نہیں کہ پھر میری رائے کو جو چیز اچھی لگے گی چاہے وہ حلال ہے تو حرام، وہ مکروہ ہے یا کراہت والی ہے تو اس کو مباح کر دیا جائے. ایسا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ میں پہلے دلائل کی دیکھا دیکھی کسی ایک جانب کو ترجیح دے دوں گا. یعنی اگر اس میں 2 رائے پائی جاتی ہیں تو میں دیکھوں گا شریعت کے قریب قریب کون سی ہے، یعنی شریعت کے مزاج کے مطابق کون سی رائے لگتی ہے، تو میں اپنی عقل سے ڈیسیجن لے لوں گا. یعنی میری رائے وہی ہوگی جو شریعت کے مزاج کے مطابق ہوگی، اور میں کوشش کروں گا کہ اقرب الی شریعہ، شریعت کے قریب یا شریعت کے مزاج کے مطابق جو رائے ہو اس کے مطابق ڈیسیجن کر لوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بہت زیادہ خوش ہو کر اپنے سینے پر ہاتھ مار کر اور پھر ان کے سینے پر تسلی کا ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے قاصد کو بھی اسی توفیق سے وہی توفیق عطا فرمائی جس سے وہ اللہ خود راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند ہے. یہاں ایک بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے، پوائنٹ والی، وہ یہ ہے رسول اللہ نے حضرت معاذ سے جو فرمایا ترتیب کے ساتھ، کیا معاذ اگر تمہیں قرآن پاک میں مسائل نہ ملیں یا تمہیں سنت رسول میں مسائل نہ ملیں، جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو قرآن پاک کا جو ہے وہ نو ڈاؤٹ یہ ڈیسیجن ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. سورہ مائدہ کی غالباً یہ آیت ہے، اور تم پر اللہ نے اپنی نعمت کو تام کر دیا، کمپلیٹ کر دیا. تو جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے تو تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا،
تو پھر یہ کیا پاسبل ہے کہ حضرت معاذ کو کسی ایشو کے اندر، کسی مسئلے کے اندر رہنمائی نہ ملے اور وہ کوشش بھی کریں لیکن ان کو اس مسئلے کا حل نہ ملے؟ یہ پاسبل ہے؟ تو اس کا ایک بڑا آسان سا جواب ہے، تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ اگر رسول اللہ کی ورڈنگ پہ آپ توجہ دیں، رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر وہ مسئلہ نہیں پایا جائے گا، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری سنت کے اندر وہ مسئلہ نہیں پایا جائے گا، یہ بالکل ڈسکس بھی نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اے معاذ اگر تجھے وہ مسئلہ نہ ملے قرآن پاک میں، اور اے معاذ اگر تجھے وہ مسئلہ یا اس کا سلوشن جو ہے وہ اس مقدمے کا ڈیسیژن نہ ملے میری سنت کے اندر، تو پھر کیا کرو گے؟ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیومن بینگ ہے، جو پیپل ہے، ان کی جو آپ سب مینٹلی جو سٹیج ہے اس کو ایک طرح ڈیفائن کیا ہے کہ مختلف لوگوں کی ذہنی سطح مختلف ہوتی ہے۔ مسائل کا حل قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے اور ان مسائل کا حل میری شریعت کے اندر، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بھیجی ہے اور میں نے اس کو ڈیفائن کیا ہے اور ایک وے آف گائیڈنس جو ہے وہ اس کو مینٹین کیا ہے، اس کو لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے، اس کے اندر وہ ضرور پائی جائے گی۔ لیکن میں بھی کہ کسی انسان کے عقل کے اندر وہ بات نہ آئے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ، معاذ اگر آپ کو وہ نہ ملے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں تو وہ موجود ہوگی، میں بھی آپ کی رسائی اس تک نہ ہو سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے ذہنی جو سطح ہے وہ بڑی پیک کی عطا کی ہوتی ہے، اور وہ ٹیچر کے کہنے سے یا کچھ چیز بھی ان کو سمجھائی نہیں گئی لیکن اس کا ایک خاکہ ان کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ انسانوں کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہنی سطح مختلف بنائی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر آپ کو نہ ملے تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں یہ کروں گا، اور پھر فرمایا کہ حدیث میں بھی، سنت میں بھی نہ ملے پھر کیا کروں گا؟ تو یا رسول اللہ پھر اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ ایک تو یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اصل میں اس میں امت کے لیے رہنمائی ہے کہ شریعت کے جو مین 4 اصول ہیں ان کی ڈسکشن واضح طور پہ سامنے آ گئی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو صورت تھی تیسری اجتہاد والی، اس کو ناپسند فرما دیتے تو اجماع اور قیاس کا تصور گویا کہ ختم ہو جاتا۔ جو شریعت کے مین اصول ہیں اور قرآن و سنت کے بعد اجماع ہے اور قیاس ہے، یہ بنیادی اصول ہیں، ان کا تصور ختم ہو جاتا ہے اور یہ کہنا پڑتا کہ قرآن اور حدیث ہی کافی ہیں، قرآن اور سنت ہی کافی ہے، باقی جو مسائل کا اخذ کا سلسلہ ہے وہ سارے کا سارا تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے سے گویا کہ اتفاق کر کے یہ سمجھایا کہ اصل میں اصول بنیادی طور پر یہی ہیں، اور انہی بنیادی طور پر جو اصول ہیں، انہی اصولوں کے تحت جو ہے وہ اسلامی شریعت کی جو بنیاد ہے وہ قائم ہوگی۔ تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ اصول جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیے ہیں کہ جس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، وہاں بھی قرآن، سنت، اجماع اور قیاس کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور رسول اللہ نے اپنی شریعت کے اندر بھی جو ہے وہ انہی 4 کو ڈسکس کیا ہے۔ یعنی ایک راہ کھولی، ایک وے جو ہے وہ اس کو اوپن رکھا ہے کہ اپنی ذہنی سطح سے بھی قرآن و سنت کے دلائل میں اگر 2 جانب ہوں کہ رائٹ بھی ہے لیفٹ بھی ہے، تو دونوں میں سے دیکھا جائے شریعت کے مزاج کے قریب کون سی چیز ہے، تو پھر اس کو پریفرنس بیس پر نافذ کر دیا جائے۔ یہ تو جی 2 چیزیں آ گئی جو ماخذ کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ یہ 4 تو اصول ہیں۔ البتہ آپ کے علم میں یہ بات رہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شارع بھی تھے، شارع میں یہ کہ لا میکر بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ جیسے جیسے لا نازل کرتے رہے قرآن کی صورت میں، اس کو ڈیفائن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے ہیں۔ تو خود رسول اللہ کے دور کے اندر ان ماخذ یا ان جو 4 چیزیں ہیں، ان کے علاوہ بھی کسی اور چیز سے استفادہ کیا جاتا رہا یا کرتے رہے رسول اللہ؟ تو یہ ایک بنیادی سوال ہے جی، اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا۔ یعنی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 اصولوں سے ہی استفادہ کرتے رہے؟ آپ نے جو 23 سال آپ کی نبوت کے بعد کی محنت ہے، تو کیا آپ نے کن کن اصولوں کو پریفر کیا ہے؟ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں سمجھ آتا ہے، اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں جو ہمیں ماخذ سمجھ آتے ہیں رسول اللہ کی زندگی کے اندر 23 سالہ جو نبوت کے بعد کا دور ہے، وہ تقریباً 11 آتے ہیں، جن میں قرآن ہے، سنت ہے، اجتہاد ہے، جیسے ابھی ہم نے حضرت معاذ کی روایت نقل کی اجتہاد کے حوالے سے، اسی طرح اجماع ہے یعنی اتفاق، قیاس ہے لاجیکلی کسی چیز کو پروف کرنا، اور نمبر 6 ہے شرائع ما قبل۔ شرائع ما قبل کا مطلب اسٹوڈنٹ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شریعت عطا فرمائی اور اس سے پہلے کی جو شریعتیں نافذ تھی، مثلا نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو ان کی شریعتوں کے اندر وہ احکام جن کو ہماری شریعت نے جاری رکھا اور اس پر کوئی جو ہے وہ کلیم نہیں کیا، کوئی اس کے اگینسٹ کوئی حکم نہیں دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا۔ اور بعض چیزیں ایسی تھی جو چینج ہو گئی تو ان کو چینج کر دیا، لیکن جو چیزیں اصولی طور پہ تھی، جیسے شراب ان کے ہاں بھی حرام اور اسی طرح بے حیائی وہ بھی حرام، تو وہ چیزیں جو بائی نیچر ہیں وہ شرائع ماقبل یعنی پرانی شریعتوں کے اندر بھی ناپسندیدہ تھی، تو اس شریعت کے اندر بھی وہ ناپسندیدہ تھی۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے قول صحابی کے نام سے۔ قول صحابی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کسی ایشو کے اندر، اگر یوں فیل ہوتا کہ اس ایشو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے دنیاوی امور سے متعلق ہے، دینی سے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیاوی امور سے متعلق ایک روایت آپ سے میں نے شیئر بھی کی تھی پہلے، مدینہ کے اندر جو کھجوروں کے حوالے سے ہے، بس وہی والا بنیادی دلیل ہے کہ اس کے متعلق اگر کوئی ایسا قول ملتا جس میں شرعی رہنمائی اگرچہ نہیں ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے اس کے اندر کوئی اصول ملتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے، اس کو پریفر کرتے۔ مثال کے طور پر جو چیز اس درجے کی نہیں ہے اتھینٹسٹی کے اندر، یعنی قرآنی اصول یا شرعی اصول سے اس کا بظاہر کوئی تعلق نہیں لگتا، جس طرح کہ آپ نے پوچھا کہ اس دفعہ کھجوریں کم کیوں ہوئی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ ہم تو پیوند کاری کیا کرتے تھے کلموں کی، لیکن آپ کی ایک دفعہ تشریف آوری ہوئی اور آپ نے آ کر فرمایا کہ یہ اس طرح کا کام نہیں کیا کرو، آپ اس کے بغیر بھی جو ہے وہ فصل کاشت کیا کرو۔ تو صحابہ کرام تو اطاعت کے پیکر تھے، تابعداری تو ان کے وہ جذبہ جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قول کے مطابق انہوں نے اس دفعہ نہیں کیا۔ تو جب پھر تحقیق کی اور پتہ چلا فصل بڑی کم ہوئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور پھر پوچھنے پر آپ کو بتائی کہ ریزن، تو آپ نے کہا کہ انتم عالم بامور دنیاکم، تم دنیا کے معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ یعنی یہ بھی ایک کھلا رستہ چھوڑنے کے مترادف ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ اگر میں دینی معاملات میں کوئی بات کہوں تو چونکہ وہ وحی کے ذریعے سے ہے یا وحی کی تشریح کے حوالے سے ہے، تو اس میں تو میری اتھینٹسٹی پکی ہے، اس میں آپ اس کے اگینسٹ نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو نافرمانی ہوگی۔ لیکن دنیا کے امور ہیں وہ ان میں کوئی چیز جو ہے وہ قانونی طور پر فائنل نہیں ہوگی، بلکہ آپ جس چیز کو بہتر سمجھیں، اگرچہ اس میں کوئی قباحت نہ ہو، کوئی شرعی قباحت نہ ہو، یہ ہونا ضروری ہے۔ شرعی قباحت کا مطلب ہے کہ حرام چیز کی خرید و فروخت نہ ہو، کیونکہ شریعت نے اس کو واضح کیا ہے۔ ان اصولوں سے ہٹ کر اگر کوئی چیز نہیں ہے تو آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ جائز ہے۔ اسی طرح نمبر 8 ہے عرف یا رواج ہے، یہ بھی ایک بڑی بنیادی دلیل تھی جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق بڑے فیصلے کیے، اور عام طور پہ تو اس کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی، البتہ لا کی ٹرم کے اندر یہ یوز ہوتی ہے، اور عام طور پہ کسٹم کے حوالے سے اس کو کہا جاتا ہے کسٹم، یعنی عرف۔ پہلے عرف ہے کیا، اس کو سمجھ لیں۔ عرف کہتے ہیں بس اوقات کسی علاقے میں یا کسی خاص علاقے کا کوئی خاص رواج ہوتا ہے، جو اگر ہم اپنے علاقے میں ہوں، اپنے شہر کے اندر ہوں، اپنے گاؤں کے اندر ہوں، تو وہ رواج وہاں نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی اور علاقے کے اندر چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے ان کا لباس کا الگ رواج ہے، ان کے مخصوص تہوار ہیں ان کا الگ رواج ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے عرف۔ ایک تو رواج بھی ہے، ایک عرف بھی ہے، کہ ان کے ہاں یہ چیزیں اس طرح کی جاتی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے عرف۔ اس کا سب سے آسان سمجھنے کا وہ ایک حدیث ہے، جس کے اندر یعنی ایک سٹوری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے، اس سے آپ کو عرف سمجھ آ جائے گا۔ یہ ہے کہ مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ دعویٰ کیا تھا، اور بالکل آپ کے آخری دور کے اندر اس نے دعویٰ کیا، خالد ابن ولید اور شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ لشکر کشی کی اور پھر اس کو قتل کیا۔ تو اس نے ایک دفعہ 2 یا 3 بندے بھیجے اپنی طرف سے نمائندے کے طور پر، قاصد کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جنہوں نے آ کر آقا علیہ السلام سے کچھ یوں بات کا آغاز کیا کہ ہم مسلمہ کذاب جو ہے وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ خود کو نبی کہتا ہے، اور اس کی طرف سے ہم پیغام لے کے آئے ہیں، 2 آفر لے کے آئے ہیں۔ پہلی آفر تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آدھی نبوت مجھے دے دیں، یعنی اس کا اعلان کر دیں کہ میں بھی نبی ہوں، اور آدھی ایک نبوت جو ہے وہ مسلمہ کذاب کو بھی دی ہے، اور یہ بھی نبی ہے، اس کا اقرار کر لیں۔
سیکنڈ آفر یہ ہے کہ یا جب تک آپ زندہ ہیں، آپ نبی ہیں، جب دنیا سے چلے جائیں تو اعلان کرتے ہیں میرے بعد جو ہے وہ نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ مسلمہ کذاب کو مل گیا ہے، یعنی وہ نبی بن گیا ہے۔ یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ ان دونوں باتوں کو ماننا جو ہے وہ شریعت کے بالکل اگینسٹ تھا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہنا بھی بڑی جرت کی بات تھی، یعنی خود اس کی زبان اس کا پیغام لے کر آنا اور یوں کہتے ہیں آپ علیہ السلام کے سامنے، یہ ایک بڑی جرت کا کام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل سے ان کی بات سنی، اور تحمل سے بات سننے کے بعد کہا کہ ایک جملہ ارشاد فرمایا جس میں عرف کو ڈیفائن کیا، یعنی کسٹم کو ڈیفائن کیا گیا کمپلیٹلی۔ وہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عرف کے اندر یعنی سوسائٹی لا کے مطابق عرف کے اندر قاصدوں کو یعنی پیغام لے کر جانے والے لوگوں کو قتل کرنا جائز نہ ہوتا، ناپسندیدہ نہ ہوتا، یعنی جو قاصد پیغام لے کے جاتے ہیں ان کو قتل کرنا ناپسند کیا جاتا تھا، بری بات سمجھی جاتی تھی۔ عام طور پہ مختلف بادشاہوں مختلف ملکوں میں جھگڑے بھی ہوتے، لیکن قاصد پیغام لے کے جاتے، پیغام دے کے آتے، کسی قاصد کو زخمی یا قتل کرنا، پیغام لے کے جانے والے میسنجر کو قتل یا زخمی کرنا بڑی بری بات سمجھی جاتی تھی۔ تو کہا کہ اگر عرف میں قاصدوں کو قتل کرنا برا نہ ہوتا تو میں تم دونوں کی گردنیں اتار دیتا۔ اب ایک تو یہاں پر ختم نبوت کے حوالے سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی اصول طے کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ دوسرا جو مین چیز سوچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کس چیز کو کوٹ کر رہے ہیں کہ عرفن یعنی سوسائٹی کے رول کے مطابق تمہیں قتل کرنا برا نہ سمجھا جاتا۔ اٹس مین یہ کہ وہ رول جو عرف کا ہے یا سوسائٹی کا ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی سٹیٹس تھا، کوئی حیثیت تھی، اس کو بھی کسی حیثیت پہ سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ بھی ایک شرعی اصول تھا۔ اب مزید اس کی وضاحت ایک اور ترتیب سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر کوفہ کے اندر جو گھر بھی بیچا جاتا تو اس گھر کی ساخت کو باہر سے صرف دیکھا جاتا، یعنی اگر آپ کسی محلے میں چلے جائیں اور اس دور میں آپ نے گھر لینا ہوتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 120 130 ہجری کی بات کر رہا ہوں، تو گھر کے باہر سے گھر دیکھنا کافی، یعنی گلی کے ایک نکر پہ کھڑے ہو جائیں کارنر پہ اور طے کر لیں کہ ان 4 گھروں میں سے جو سیکنڈ ہے وہ گھر میں نے لینا ہے، تو یہ جائز تھا، اس وقت جائز تھا۔ تھوڑا عرصہ اور گزرا تو امام ابو حنیفہ فوت ہو گئے، ان کے ایک شاگرد ہیں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ابو یوسف جنہیں کہتے ہیں، جو ہارون کے دور کے اندر چیف جسٹس بھی رہے ہیں پورے سلطنت کے۔ ان کا دور آیا تھوڑے ٹائم بعد ہی۔ اب انہوں نے ایک اور ڈیسیجن لیا، وہ ڈیسیجن یہ تھا کہ کوفہ کے اندر جو گھر بھی خریدا جائے گا اس گھر کو باہر سے دیکھنا کافی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ باہر سے آپ نے گیٹ سٹرکچر اور کھڑکیاں دیکھ لی، بلکہ اب گھر کے اندر سے دیکھنا بھی ضروری ہے، اندر جا کر کمرے دیکھنا، واش روم دیکھنا، چھت دیکھنا، ٹیرس دیکھنا، یہ سارا دیکھنا ضروری ہے۔ تو ان سے کسی نے آ کر کہا کہ آپ نے اپنے ہی استاد کے اگینسٹ فتویٰ دے دیا ہے، ان کے خلاف کیا ہے۔ ان کی رائے تو یہ تھی کہ گھر کو باہر سے دیکھنا کافی ہے، اور آپ کی رائے یہ ہے کہ گھر کو باہر سے نہیں اندر بھی دیکھا جائے گا۔ تو انہوں نے جواب میں کہا قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہمارے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر جو کوفہ کے گھر تھے وہ ایک جیسے بنے تھے، یعنی اتنی زیادہ لوگوں کے پاس مالی فراوانی نہیں تھی، مالدار نہیں تھے، تو ایک جیسے گھر تھے، سٹرکچر بھی سیم تھا، ایک گلی کے اندر 2 کمرے کے سارے ایک جیسے گھر تھے، تو باہر سے دیکھنا کافی تھا۔ اب جب کہ لوگوں کے پاس فراوانی ہے، مال کافی آ گیا، کسی نے گھر کے اندر سوئمنگ پول بنایا، کسی نے تالاب بنایا، کسی نے چھوٹا سا حوض بنایا، کسی نے باغیچہ بنایا، 4 5 5 6 بڑے بڑے کمرے بنائے ہیں، تو اب وہ سٹرکچر چینج ہو گیا ہے، اور اب وہ عرف تبدیل ہو گیا ہے جس عرف پہ امام ابو حنیفہ فتویٰ دیتے تھے۔ تو فرمایا اس لیے گھر کو باہر کے ساتھ ساتھ اندر سے بھی دیکھنا ضروری ہے۔ دونوں اگزامپل ہیں جی عرف کی، آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہ بھی رسول اللہ کے دور میں ایک شرعی اصول کے طور پر کار فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک ہے استحسان، اس کو ہم کل کے لیکچر میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ یہ بھی قریب جو ہے وہ قیاس ہی کی شکل ہے کہ جب قرآنی اصول میں یعنی سنت اور اجماع اور قیاس کے حوالے سے کوئی چیز جو ہے وہ نہ سمجھ میں آئے تو پھر لاجیکلی جو ہے وہ اس کو دیکھا جائے گا کہ کیا کیا جائے۔ تو استحسان بھی قیاس ہی کی ایک قسم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح 10ویں نمبر پر ایک چیز ہے اس کو کہتے ہیں سدًا للذرائع۔ آسان اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ کوئی گناہ ابھی وجود میں نہیں آیا ہے، لیکن اس کے کچھ ذرائع جو ہیں وہ اس کے کچھ سورس پیدا ہو چکے ہیں،
تو اس سے پہلے کہ وہ گناہ وجود میں آئے اس کے سورسز کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ سدن للذرائع کہتے ہیں، یعنی اس سورس کو، اس ذریعے کو پہلے سے ہی بھانپ کر حاکم ڈیسیجن لے لے، یہ چیز آگے چل کر اس طرح کی ہوگی، اگرچہ وہ چیز خود جائز بھی ہو۔ لیکن مثال کے طور پر کسی ایسے فنکشن میں جانا جہاں پر بہت زیادہ بے حیائی یا فحش گوئی پہلے سے طے شدہ ہے، اور وہ فنکشن جو ہے، وہ فنکشن پہ جانا تو بظاہر جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن اگر وہاں پر جا کر بہت ساری اور برائیاں ہیں تو اس کو ہم کہیں گے سدن للذرائع پہلے سے ہی طے کر لیا جائے کہ وہاں جانا بھی ایک طرح کا گناہ ہو جائے گا۔ یہ جی بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو چیزیں پائی جاتی تھی۔ اب ایک سوال آپ کی طرف سے ہو سکتا ہے، میں خود ہی حل کر دیتا ہوں کہ سر آپ نے کہا کہ قرآن جو شریعت کے ماخذ ہیں وہ 4 ہیں، اور یہ تو 11 بن گئے ہیں۔ قرآن ہے، سنت ہے، اجتہاد ہے، اجماع ہے، قیاس ہے، اور ما قبل کی شریعت سے بھی ڈیسیجن لیا جاتا تھا اگر وہ ہماری شریعت نے اس کو چینج نہیں کیا۔ قول صحابی تھا، عرف تھا، رواج ہے، استحسان ہے، سدن للذرائع ہے، تو یہ تو 11 بن گئے۔ تو اس کا آنسر میں دیتا ہوں، اصل میں یہ سارے کنکلوڈ ہو کے 4 کے اندر ہی آ جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ابھی جس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے دور کے اندر جو شریعت کے ماخذ تھے وہ کیا کیا تھے۔ ایک تو یہ ہے جی، ایک دوسری امپورٹنٹ چیز دیکھ لیں، اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ہمیں ایک نئی چیز پتہ لگے گی۔ وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو جو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا بنیادی ماخذ قرار دیا ہے، اور اس میں فقہی مسائل بھی ہیں، یعنی ہمارے جو شریعت کے مسائل ہیں وہ بھی ہیں، اور جدید عصری مسائل بھی ہیں، یعنی جو ہمیں مختلف ان حالات کے اندر مسائل پیش آتے ہیں وہ بھی ہیں۔ تو کیا قرآن پاک نے کوئی خاص اصول طے کیے ہیں کہ جو بھی اس سے دینی مسائل یا عصری مسائل ہیں جو ہمیں عالمی مسائل پیش آتے ہیں ان کے حوالے سے کون کون سی چیزیں ہیں جن کو قرآن پاک کے اصولوں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر جو شرعی ماخذ ہے اس کے اندر یہ اصول پائے جاتے ہیں؟ تو یہ 7 اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ عدم حرج، یعنی قرآن پاک کا وہ حکم، کوئی حکم بھی ایسا نہیں ہے جس میں کوئی حرج یا پریشانی ہو، اور اسلامی شریعت کی یا اسلامی نفسیات کی، یعنی انسانی نیچر جو ہے وہ اس کے طبی میلانات یعنی فزیکل جو چوائس ہیں ان کی رعایت کا لحاظ نہ رکھا گیا ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ تو یہ پہلا جو اصول ہے اس کو کہتے ہیں عدم حرج، یعنی جو ہے وہ تکلیف ہی تکلیف ہونا اور جبر ہی جبر ہونا، یہ قرآن پاک کے کسی حکم میں بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سیکنڈ ہے قلت تکلیف، یعنی قرآن پاک کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی کوشش ہے، وہ احکم الحاکمین ہے اور سارے جہانوں پر وہ جو ہے اس کی رحمت ہے، تو اس کی کوشش یہ ہے کہ کوئی ایسا حکم نہ دیا جائے جس میں ناقابل برداشت مشقت ہو، بلکہ بنیادی اصول سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی بھی انسانی جان پر ہم اتنا بوجھ نہیں ڈالیں گے کہ وہ اس کی وسعت سے ہی باہر ہو جائے۔ اسی طرح تیسرا جو ہے وہ تدریج ہے، ٹھہراؤ ہے۔ 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا، اور آپ کو یاد ہوگا ایک لیکچر میں نے تفصیل اس کی آپ سے شیئر کی تھی کہ بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ یکدم پورا قرآن نازل ہوتا تو شاید لوگوں کو اس پہ عمل کرنے میں بڑی مشکلات ہوتی، تو آہستہ آہستہ تربیت کے مراحل سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے ان کو گزارنے کے بعد آہستہ آہستہ قرآن پاک کا نزول کیا۔ اسی طرح نسخ ہے، بعض احکام ایسے تھے جن کی ایک مدت تک ان کو چلنا تھا، اور پھر بعد میں ایک ناسخ حکم آیا، اس نے منسوخ کر دیا پہلے حکم کو اور ایک نیا حکم آ گیا، اس میں بھی آسانی ہے۔ ایسے ہی شان نزول ہے، بعض چیزوں کے متعلق جو اسپیسیفک ہیں، خاص کسی واقعے سے ہیں، تو ان کے متعلق یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے خاص عمل ہیں، اور ان پر اگر کوئی عمل کرے گا تو باعث اجر ہے، یا اس میں امت کے لیے عام طور پہ آسانی کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ کی جو شادیاں ہیں، آپ کی جو کثرت ازواج ہیں، آپ کی بہت ساری بیویاں ہیں، یہ عام امت پہ فرض نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے 4 ہی جو ہے وہ آخری حد ہے۔ تو بہرحال یہ خصوصیت کے ساتھ حکم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی طرح حکمت و علت ہے کہ طبی طور پر جن چیزوں سے گویا کہ آپ سمجھ لیں کہ قباحت ہوتی ہے یا طبیعت ان کو بوجھ محسوس کرتی ہے، تو شریعت کے مزاج میں ہے کہ پہلے سے ان چیزوں کو ناپسند کیا گیا ہے۔ ایسے جی عرب کی معاشرتی حالت کے مطابق کچھ حکم تھے، تو ان میں بھی گویا کہ سہولت دے دی گئی۔
تو بنیادی طور پر یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ 7 اصول ہیں جو بنتے ہیں، جو قرآن پاک سے ہمیں جو احکام سمجھ میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے توسط سے جن کو آسانی کے ساتھ وضاحت کے ساتھ پیش کیا۔ اب آ جائیں کہ رسول اللہ کے دور کے اندر بھی کیا یہ اسی ترتیب سے یہ ماخذ ان کی پریکٹس رہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے رہے؟ تو بالکل ایسا ہی ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا اور تدریجاً ہو رہا تھا، سٹیپ بائی سٹیپ ہو رہا تھا، تو اس دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن پاک کو ہی پریفر بیس پہ رکھا۔ یعنی پیک لیول پہ جو سورس تھا، سورس آف لا تھا، وہ قرآن مجید تھا، اور قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی سب سے پہلا ماخذ قانون یا سورس آف لا تھا۔ جب بھی یعنی کوئی مسئلہ پیش آتا، آپ کے سامنے کوئی مقدمہ آتا یا کوئی بھی ایشو آتا، کوئی پرابلم آتی، تو آپ فوراً اس کا جو حل ہے، سلوشن، پہلے تو اتری ہوئی وہی جو پریویس ہوتی اس میں تلاش کرتے، اور اگر نہیں ہوتی تو اس وحی کا انتظار کرتے، اور پھر وہ قرآنی اصول کے مطابق اللہ تعالیٰ اس موقع پر ان آیات کو نازل کرتے، اور پھر آپ جو ہے وہ ان مسائل کو حل کرتے۔ بہت ساری اگزامپل ہیں، ایک دو تو ایسی ہیں جو آپ سے پہلے شیئر بھی کی ہوئی ہیں، جیسا کہ سورہ کہف کے حوالے سے اس کا شان نزول یہ بھی ہے کہ طے کر کے جو ہے وہ نظر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط یا ایک اور صاحب تھے، انہوں نے یہودیوں سے طے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے کہ جو ہے وہ غار کے جو صاحب تھے، یعنی وہ نوجوان تھے، وہ کون تھے، ان کا کیا قصہ ہے اور ان کے حالات کیا تھے، کیسے تھے۔ دوسرا کہ 2 باغ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کون تھے، ان کا کیا قصہ تھا، اور پھر آخری جو تھا وہ اس کے متعلق پوچھا ذوالقرنین کون تھا۔ یہ روح کے متعلق بھی بعض جگہ ہے کہ روح کیا ہے، اور اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے، اور ذوالقرنین کے احوال کیا ہیں، وہ کون تھا، وہ بادشاہ کیا تھا، کیسا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویٹ کیا، اور ویٹ ایک تو یہ ہے کہ وحی کا انتظار کیا۔ دوسری البتہ ایک روایت اتفاقاً مجھے یاد آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ان سے یہ فرمایا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ جب آپ نے یہ فرمایا میں کل بتاؤں گا اور انشاءاللہ آپ نے نہیں کہا، تو 15 روز تقریباً جو ہے وہ وہی منقطع ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر تنبیہ کی اور خبردار کر کے کہا کہ جب کبھی آپ کوئی اس قسم کا معاملہ طے کریں اور ایسا ایشو ہو، پھر آپ یہ نہ فرمایا کیجئے کہ میں بتاؤں گا، بلکہ آپ وہی کا انتظار کریں۔ یہاں ایک طرف تو یہ ہمیں بھی تنبیہ ہے، تعلیم کے طور پر ہے، کہ جب بھی کوئی ہم ایسا کام کریں جو مستقبل کا ہو یا تھوڑی دیر بعد کا ہو، تو ہم اس میں ممکنہ حد تک اس کو اللہ کی مشیت کے سپرد کر دیں۔ یعنی یہ لازمی کہیں کہ انشاءاللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو یہ معاملہ اس طرح ہوگا، اور میری رائے اس میں یہ ہے، میں یوں کوشش کروں گا، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل حال رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ تنبیہ کی گئی، اس میں یہ تھا کہ بنیادی سورس قرآن کا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں بتاؤں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک شخصی نالج کی طرف وہ اصول لوٹ گئے، جبکہ جو لوگ سوال پوچھنے آئے تھے ان کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی حیثیت سے جب یہ کہنا کہ میں بتا دوں گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مشیت کے بغیر جو ہے وہ پسند نہیں آیا۔ یہ دوسری وجہ تھی، اور مین وجہ تو یہ تھی کہ قرآن بنیادی سورس ہے، سب سے پہلے اس سے استفادہ کیا جانا تھا، اس کے بعد شخصی طور پہ اپنی رائے کو پیش کیا جا سکتا تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمیں اس واقعے سے سمجھ آتی ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے امور ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ویٹ کرتے تھے۔ یہاں 2 ایگزامپل ہم شیئر کریں گے۔ ایک تو واقعہ کا جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر مدینہ کے جو منافقین تھے 6 ہجری میں غزوہ مریسہ، یہ جس کا دوسرا نام یہ غزوہ بنی مستلق بھی ہے، اس سے واپسی پر جو ہے وہ آپ پر تہمت کا جو معاملہ ہوا، اور ایک ایسا ایشو کریٹ ہو گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا کیا۔ خود حضرت عائشہ ام المومنین کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اور بہت سارے جلیل قدر صحابہ صحابیات جو ہیں وہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کے حل کے لیے قرآن مجید میں غور کیا، اور یہ 40 دن تک چلتا رہا، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ یہ بہتان گھڑ کے لائے ہیں
وہ انہی کے اندر کا پیدا کیا ہوا ہے. تو اس لیے اس واقعے میں جو ہے وہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جو شر انہوں نے بنایا تھا وہ اس کو اللہ نے تمہارے لیے خیر بنا دیا ہے. ایک تو یہ واقعہ ہے، اس میں سب سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کوشش کی کہ قرآن پاک سے استفادہ کیا جائے اور ویٹ کیا، جو بنیادی طور پہ ہمیں جو چیز سمجھ آتی ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ تھا جس میں ہلال ابن امیہ جو ہے وہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کا اپنی بیوی کے ساتھ کوئی معاملہ تھا جھگڑے کا. اس میں بھی کوئی واضح حکم ابھی تک نہیں اترا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویٹ کیا، اور ویٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ قرآن پاک کی آیت اتری والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، یہ آیت اتری، اور اس آیت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو یا اس پرابلم کو سالو کیا. تو یہ تو بنیادی طور پر ہے کہ قرآن پاک کی جانب سے سب سے پہلا جو قرآن پاک جو سورس تھا شریعت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اسی کا ویٹ کیا ہے. اسی طرح جو دوسرا سورس تھا وہ سنت مبارکہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھا. یعنی آپ نے خود جو ہے وہ شریعت کے جو ماخذ یا لا قرار دیے، ان میں جو دوسرا ہے وہ سنت تھا. اور سنت کو آئی ہوپ کہ ہم نے بڑی تفصیل سے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ قول ہے یا فعل ہے یا تقریر ہے جو آپ سے مختلف اوقات میں صادر ہوئی، یہ سنت کہلاتی ہے. اور اسی سے جو ہے وہ شریعت کی مختلف اوقات وضاحت ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دوسرا سورس تھا وہ خود آپ کی سنت تھی، اور اس میں آپ کا نبی ہونے کی جو آئینی حیثیت ہے یا شارع ہے جو ڈیفائن کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا تو خود قرآن پاک سے استفادہ کرتے، اور پھر جب کبھی کوئی مسئلہ ایسا ہوتا کہ جس کا واضح کوئی حکم قرآن پاک میں نہیں تھا اور آپ نے اس کا ویٹ بھی کیا اور ابھی تک وہی اس پہ نہیں اتری، تو آپ کیا کرتے؟ جو شورا کا سلسلہ تھا، آپ کے جو صحابہ کرام تھے، آپ کے جو قریب جو جو لوگ تھے، جو سمجھدار قسم کے عاقل اور فہم رکھنے والے لوگ تھے، آپ ان سے مشورہ کرتے اور مشورہ کر کے کوئی رائے قائم کرتے. جیسا کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور یہ بات آپ کو بتائی بھی گئی تھی کہ اس وقت اختلاف ہوا. حضرت ابوبکر اور حضرت ابن رواح رضی اللہ عنہ کی رائے علیحدہ تھی، اور حضرت عمر اور سعد ابن معاذ جو شورا کے رکن تھے، ان کی رائے الگ الگ تھی. یعنی ایک طرف تو معافی کا معاملہ تھا، اور ایک طرف فدیے کا معاملہ تھا، اور ایک طرف یہ تھا کہ یا رسول اللہ نہیں، جو جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے مد مقابل آیا ہے اگر میدان جنگ کے اندر، تو آپ اس کو تلوار دیں، وہ اپنے سگے رشتہ دار کو قتل کرے. یہ یوں ہونا چاہیے تھا. اور پھر آپ نے فیصلہ کیا، اور فیصلہ کرنے کے بعد جو فدیے کا معاملہ آیا اور اس کو آپ نے ڈیسیژن لے لیا. اسی طرح جو ہے وہ حضرت معاذ بن جبل کی جو روایت ہم نے پڑھی، تو اس میں بھی یہ روایت نبی کے وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے بعد جو ہے وہ سنت رسول کو تم کیا کرو گے؟ نافذ کرو گے. ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مختلف اوقات میں مختلف مقامات پہ یہ بات ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے بھی ڈیسیژن میں انہی چیزوں کو پریفر کیا. یعنی ڈیسیژن میں سب سے پہلے کتاب اللہ کو رکھا، پھر سنت رسول کو رکھا، اور سنت رسول کے بعد جو ہے وہ پھر اجماع اگر اس دور میں ہوا ہو کسی ایشو پر، تو انہوں نے اجماع کو پریفر کیا اور اس کو نافذ کیا انہی اصولوں پر. اور پھر آخر میں جو ہے وہ قیاس کا مرحلہ آتا ہے کہ شریعت میں جب ان تین کے حوالے سے کوئی شریعت کے اصولوں کے مطابق کوئی چیز نہیں ہوگی، تو پھر پرانی جو نصوص ہیں، پرانی نصوص کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے کی کسی مسئلے پر واضح طور پر کوئی دلیل موجود ہے تو اس کو ہی دیکھا جائے گا. اچھا جی، میں آج کی اپنی بات کو پھر سمرائز کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج ہم نے جو ہے وہ شیئر کیا کہ قرآن شریعت کے جو بنیادی ماخذ ہیں وہ کتنے ہیں، یا سورس آف لا شریعت کے کتنے ہیں. تو 4 شریعت کے سورس آف لا ہیں یا ماخذ ہیں. ماخذ کا مطلب یہ ہے کہ اخذ کرنے کی جگہ یا کچھ لینے کی جگہ. تو شریعت کے جو بنیادی ماخذ ہیں وہ 4 ہیں. کتاب اللہ ان میں اول نمبر پر ہے، اس کے بعد سنت رسول ہے، اس کے بعد اجماع ہے، اور قیاس ہے.
किताब अल्लाह को थोड़ा तफसील से हमने देखा और सुन्नत रसूल को थोड़ा सा टच किया, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। और किताबुल्लाह में हमने ये पढ़ा कि किताबुल्लाह के जो बुनियादी तौर पर जो उसूल हैं जिनमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाजिल किया है, और उनकी आप कह सकते हैं कि वजूहात हैं या उनके अंदर पाई जाने वाली चीज़ें हैं, वो उम्मत की आसानी के लिए उन उसूलों को 7 तरीके से तकसीम किया गया है, जिनकी बुनियाद ये है कि अदम हर्ज हो, किल्लत तकलीफ़ हो, तदरीज हो, और नसख का जो मरहला है ये भी एक आसानी का तरीका है, और शान नज़ूल कि कोई हुक्म किसी ख़ास स्पेसिफिक वाक़े या स्पेसिफिक फ़र्द के लिए है तो वो आम नहीं होगा, वो उसका हुक्म अलग होगा। इसी तरह हिकमत और इल्लत है कि बाज़ अहकाम का ख़ास मौके पे नादिल होना उनकी अलग हिकमत और लॉजिक थी। ऐसी अरब की माशरती हालत के मुताबिक हमने बात चीज़ें देखनी है कि उनके लिए ख़ास थी और हमारे लिए वो हैं या नहीं है। तो ये शरीयत के मिजाज के मुताबिक जो है वो 7 चीज़ें आ जाती हैं। और कुरान पाक को प्रेफरेंस बेस पे रखने की जो दलील है वो यही लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, कुरान पाक में तो ये वाज़ेह आयत जो है वो हमें मिलती है, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और फिर तुम में जो हुकाम हैं यानी शरीयत के मुत्तबे हैं और आलिम हैं और शरीयत के अहकाम को भी जानते हैं और दुनियावी मामलात को भी जानते हैं, तो उनकी इताअत करो। तो बुनियादी तौर पर अल्लाह की इताअत से मुराद है कि कुरान मजीद ही को तस्लीम करना कि अल्लाह ताला ने पूरा सवाने ही खाका और जो हुक्म वाजिब हैं या दीगर अहकाम हैं उनको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर बयान किया। तो अल्लाह ताला की इताअत कुरान पाक का ज़रिया, और फिर सुन्नत रसूल तो अतीउर रसूल के रसूलुल्लाह की इताअत करो, तो सुन्नत इसमें आ गई। और इजमा और क़ियास जो है वो उलिल अम्र मिनकुम, यानी वो लोग जो तुम में से आकिल वाले हैं उनसे। उसी तरह एक और दूसरी आयत है, वो उस मौके पे मुझे याद नहीं, फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि अहले ज़िक्र से पूछो, यानी उलमा से पूछो, जानने वाले लोगों से पूछो किसी मसले में अगर तुम खुद उस मसले के मुतल्लिक नहीं जानते हो। ये तो कुरानी उसूल है शरीयत के माखज़ को जो है वो प्रूव करने का, या वहाँ पर जो बुनियादें पाई जाती हैं उनको डिस्कस करने का। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी क्या इस मामले पे कोई चीज़ मिलती है, तो उस हवाले से मैंने आपको हज़रत मुआज़ वाली रिवायत बताई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको यमन का काजी बनाया और भेजा जाने लगा, तो उस वक्त उनसे पूछा कि तुम कैसे फैसले करोगे। तो उन्होंने फरमाया कि या रसूलल्लाह मैं किताबुल्लाह से डिसीजन लूँगा और उससे रहनुमाई लूँगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अगर किताबुल्लाह में तुम्हें रहनुमाई न मिले, उस मसले का हल ना मिले, तो फिर क्या करोगे। तो हज़रत मुआज़ ने फरमाया कि या रसूलल्लाह सुन्नत रसूल से इस्तिफ़ादा करूँगा। और फिर फरमाया कि अगर सुन्नत में भी फ़इन लम तजिद, तुम सुन्नत में भी उस मसले का हल ना पाओ, तो फिर फरमाया कि या रसूलल्लाह इज्तहिद बिराय, तो फिर मैं क्या करूँगा, अपनी राय से इज्तिहाद करूँगा, यानी शरीयत के मिजाज के मुताबिक देखूँगा कौन सा हुक्म ज़्यादा बेहतर है, तो फिर मैं डिसीजन ले लूँगा। या मैंने आपको एक पॉइंट की बात ये बताई कि रसूलुल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि वो हुक्म कुरान पाक में होगा ही नहीं, वो हुक्म कुरान पाक में ना हुआ तो, बल्कि नबी के वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें वो ना मिले। तो यहाँ पर हर इंसान की जहनी सतह को भी डिस्कस किया है कि गोया कि वो हुक्म तो कुरान पाक में मौजूद होगा, उस आयत में ना हुआ, किसी और सूरत में किसी और जगह पे उसके ज़हल में मुमकिन है वो पाया जाए और तुम्हें समझ में ना आए, तो क्या करोगे। तो ये तो एक उस उसूल को भी शेयर कर दिया कि इंसान अपनी अकली एतबार से भी उसकी ज़हनी सतह मुख्तलिफ हो सकती है और उसे सम टाइम ऐसा न मिल सके। ये इसमें भी 3 उसूल वही 4 उसूल वही शेयर किए गए जी शरीयत के बुनियादी, कि किताबुल्लाह है, इजमा है, किताबुल्लाह है, सुन्नत रसूल है, इजमा है और क़ियास है। इसी तरह खुद रसूलुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी के अंदर सबसे पहले किताबुल्लाह को ही प्रेफर किया है और उस ने वही का इंतज़ार किया है किसी हुक्म में। सूरह कहफ की एग्जांपल आपको दी। इसी तरह वाक़या का जो जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगी, तो उसमें आपने वेट किया और बाद रिवायत में कि 40 दिन तक इंतज़ार किया, और फिर अल्लाह ताला की जानिब से हुक्म नाज़िल हुआ कि ये तो इनकी जानिब से तोहमत है और इन्होंने शर का इरादा किया है, बट ये कि ये शर जो है इसके अंदर से भी खैर अल्लाह ताला निकालेगा, और वो तयम्मुम के हुक्म के नुज़ूल वाली आयात हैं। इसी तरह हिलाल इब्न उमय्या है, एक सहाबी है, इनका वाक़या है कि इनका अपनी बीवी से कोई मामला हुआ तो उसके मुतल्लिक जो है हुक्म उतरा, और एक आयत पहले उतरी, उसमें मज़ीद वज़ाहत नहीं थी, आपने इंतज़ार किया, उस वक्त तक खुद नहीं फरमाया जब तक कि अल्लाह ताला ने उसको मज़ीद अच्छे तरीके से डिफ़ाइन नहीं कर दिया। फिर अल्लाह ताला की जानिब से जो हुक्म नाज़िल हो गया, तो आपने बता दिया कि अब ये हुक्म जो है वो नाफिज़ है। तो ये बुनियाद थी कुरान पाक की, पहला जो शरई माखज़ है। इसी तरह दूसरा जो सुन्नत है,
وہ ہلکا سا ہم نے ڈسکس کیا، انشاءاللہ تفصیل سے اس کو کل پڑھیں گے. اور کل سنت ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے، یہ تینوں سورس آف لا جو ہے شریعت کے، اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ٹیک کیئر جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.